अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज नाज़रीन प्रोग्राम में सबसे पहले हमें बात करनी है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात की। जैसा कि आप जानते हैं कि अंकारा के सदारती महल में दोनों आलमी रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात हुई है। वन ऑन वन ये मुलाकात थी और इसमें दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और मुख्तलिफ शोबों के अंदर ख़ास तौर पर जो ताउन दरकार है और जो ताउन मौजूद है उस पर फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तुर्क सदर ने अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत की है। इस मुलाकात के बाद नाज़रीन आपको बताएं कि एक एलामिया जो है मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो भी जारी हुआ है। दोनों शख्सियात ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया है। क्या कहा गया, कुछ झलक आपको दिखा। The bond that resides deep in our hearts and sits there and will sit there forever. This unbreakable bond is unique in that it connects us at all levels and in all layers. Our states, our governments, our institutions, our armed forces, and above all, our people. There are a number of sectors such as e-commerce, tourism, education, infrastructure development, where Turkey has made exponential progress. In the field of hydropower generation and renewable energy, we would be very happy to get support from Turkey in terms of investments. PNS Badr, Miljam Kuwait, another shining example of our wonderful collaboration between our defense industries. और इस मौके पर सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर के उसूली मौक़िफ़ पर तुर्की पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का तुर्की की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत का अयादा भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफ़गान अवाम को भी भरपूर इमदाद फराहम की गई है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान का ख़्वाह है। The people of Pakistan deeply appreciate Your Excellency's steadfast support on the Jammu and Kashmir dispute. Turkey's unflinching support provides great strength to the valiant Kashmiri people who have been subjected to the worst kinds of human rights violation for over 7 decades. Pakistan will not abandon its quest for peace, but we are convinced that durable peace in South Asia can only be achieved if the long-standing Jammu and Kashmir dispute is resolved in accordance with the UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Pakistan also stands with Turkey in its fight against terrorism. Enemies of Turkey are enemies of Pakistan. We have worked together for decades to promote the shared objectives of a peaceful and stable Afghanistan. बिल्कुल जी, ये जो अहम मुलाकात हुई है, पाकिस्तान के हवाले से क्या बात हुई है, दीगर जो आलमी उमूर हैं उस पर क्या बातचीत हुई है, दोनों के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, ये आप जान चुके हैं। अब इस पर हम तज्जिया जान लेते हैं जी। तज्जिए के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर रहे हैं यूएई में पाकिस्तान के लिए डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। पहले भी बहुत बार हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे प्रोग्राम में साथ होते हैं, आज भी साथ दे रहे हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, नवाजिश वक्त निकाल रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हमें आपसे इस बड़े अहम विज़िट पे बात करनी है। अहम इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर तुर्की के साथ कहीं ना कहीं हमारे ताल्लुकात कुछ कुव्वतों की जानिब से ख़राब करने की कोशिश की गई और ये ताल्लुकात कहीं ना कहीं ख़राब तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन थोड़े बहुत मुतासिर ज़रूर हो रहे थे। अब उनको दोबारा से बहाल करने के लिए एक दफ़ा फिर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये एफ़र्ट की जा रही है। आप किस नज़र से देख रहे हैं इस एफ़र्ट को? जी, बहुत कलीदी दौर है और ख़ास तौर पर इस वक्त जो मंजरनामा है, बैनुल अक़वामी मंजरनामा और इलाकाई मंजरनामा, उसके तनाजुर में भी देखा जाए तो ये एक बहुत अहम और बहुत कलीदी दौर है। और टर्की और पाकिस्तान तो अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया है कि एक जान और दो कालिम है ये। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी पीपल टू पीपल जो रिलेशन रही है
اور جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن رہی ہیں، جو لیڈرشپ لیول پہ ریلیشن رہے ہیں، اس میں مجھے ایک مزید اس کو متحرک ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں اس دورے کے بعد. اور اس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وقت ایک تو عالمی منظرنامہ بھی ایسا ہے کہ اتحاد کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر دوستوں میں. اور جب آج کل اتحاد کی بات آتی ہے تو جیو پولیٹیکل سے ہٹ کر جیو اکنامک کی بھی بات آ جاتی ہے. اور ٹرکی سے کیونکہ ہمارے اتنے بہترین مراسم ہیں، اور ٹرکی سے ایک درینہ اور ایک ہسٹوریکل، جس میں پرائم منسٹر نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ٹرکی سے ہمارے مذہبی، ثقافتی اور سفارتی تعلقات، جس کو مزید ایک ہائر ٹریجیکٹری پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کو ہم کس طرح جیو اکنامک اور بائیلیٹرل ٹریڈ کی طرف ہم زیادہ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ طیب اردگان یہ وہ واحد ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں دنیا کے جنہوں نے ہمارے پارلیمنٹ کو 4 دفعہ ایڈریس کیا ہے، اور جب دوبارہ بھی سپٹمبر میں آ رہے ہیں تو غالباً 5ویں دفعہ کریں گے. پہلا یہ اتفاق ہوگا. اور دوسرا جو اس وقت یہ جو اس وقت ہمارا ایکسپورٹ ہے، اگر آپ تعلقات کے بنیاد پر دیکھیں اور ہماری جو گہرائی ہے ہماری فیلنگز میں دونوں ملکوں کے درمیان، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آٹے میں نمک کے برابر ہے ہماری تجارت. ہماری 2 طرفہ تجارت جو ہے 1 بلین سے کم ہے. پاکستان 394 ملین کی ایکسپورٹ کرتا ہے، اور ٹرکی پاکستان کو 630 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اس دورے کے بعد جو سامنے ایک دروازہ کھلتا نظر آ رہا ہے، جس میں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ 3 سالوں میں انشاءاللہ ہم اس کو 5 بلین تک لے کے جائیں گے، جو کہ بہت مشکل کام نہیں ہے. اس میں جو اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے، کچھ چیزیں تو ظاہر ہے جوائنٹ پریس کانفرنس میں آ گئی آپ کے سامنے. کچھ چیزیں جو 1 on 1 کی میٹنگ ہے، وہ ہائی لیول جو ڈیلیگیشن ہوگا اس کے بعد اس ڈیلیگیشن میں بھی ڈسکس کیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ٹرکی کے ساتھ ایک ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل بنی ہوئی ہے، اور جو کہ پچھلے 3-4 برسوں میں متحرک نہیں تھی. اس دورے کے بعد میں اسے متحرک دیکھ رہا ہوں، اور وہ اس کے متحرک ہونے سے یہ جتنے بھی آپ فیصلے دیکھ رہی ہیں پرائم منسٹر کے ادھر ہوتے ہوئے، وہ ان فیصلوں پر امپلیمنٹیشن میں آسانی ہو جائے گی. چند ناگزیر وجوہات تو میں نہیں کہوں گا، جو کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کی میٹنگ پاکستان میں پچھلے چند برسوں سے کیوں نہیں کی گئی. اس سے ہٹ کر ایک جو بہت ٹیکنیکل، بہت کلیدی نقطہ ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان، وہ ہے ایف ٹی اے. لیکن اس میں مزید ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے. ایف ٹی اے تو ہم 2016 میں سائن کرنے لگے تھے، لیکن پھر وہ ہچکولا ایک آیا اور ابھی تک وہ سائن نہیں ہو سکا. لیکن اس سے ہٹ کر کیونکہ ہم جی ایس پی پلس کے ممبر ہیں، اگر ایف ٹی اے میں جو بھی ان کی ریزرویشن ہے، اگر اس پہ اب تک کام نہیں ہو سکا جس وجوہات کی بنا پر، تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یا ایف ٹی اے کا معاملہ حل ہو جائے گا یا جی ایس پی پلس کی ایکسیس ٹرکی میں مل جائے گی. اور ٹرکی کا مطلب، کیونکہ ٹرکی یورپین کمیشن، یورپین یونین میں اس کا کسٹم یونین کا ممبر ہے. اس کا مطلب، میں زیادہ ٹیکنیکل چیز کو سہل کر کے بتا دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گڈس اینڈ سروس ٹرکی میں پہنچیں گے وہ پورے یورپ میں جا سکتے ہیں وہاں سے، کیونکہ ٹرکی کا ٹیرف نہیں ہے یورپ کی طرف. بیکاز آف دس، جو ٹرکی ان کا ایک ممبر ہے کسٹم یونین کا، جو کہ ایک ایگریمنٹ 1996 میں ایکٹیویٹ ہو کے اور ٹرکی کو ملا تھا، تو جی ایس پی پلس ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ فائدہ ہے. لہٰذا ان دونوں میں سے اگر ایک کام ہو گیا تو ہمیں یہ 5 بلین سے کیا 5 بلین سے زیادہ ہماری ٹریڈ ہو سکتا ہے، جو کہ پرائم منسٹر کے اس دورے کے بعد جو میں وہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. اچھا، ایک چیز جو جس پر بڑا فوکس رہا ہے دونوں ممالک کی جانب سے، دونوں سربراہان کی جانب سے، اس پریس کے اندر بھی ہم نے دیکھا، وہ ہے مسئلہ کشمیر، وہ ہے فلسطین کا مسئلہ، اور وہ ہے افغانستان کا ایشو. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا یہ بہتر ہے دونوں ممالک کے لیے
ایک ہی موقف رکھنا ان تینوں معاملات کو لے کر، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان نے جتنی ایفرٹ کی ہے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جو ہم نے قربانیاں دی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، لیکن ٹرکی نہ صرف ان قربانیوں کا معترف ہے، ان کو مانتا ہے، بلکہ وہ ہماری مدد کرتا ہے ان کو ہائی لائٹ کرنے میں بھی دنیا کے اندر۔ تو کہاں کہاں دیگر جگہوں پر ہم اپنی جو قربانیاں کاوشیں ہیں دنیا کے دیگر ممالک میں بھی امن کے قیام کے لیے اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ترکی کی مدد سے؟ سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، اس میں بھی تو مدد دے سکتا ہے نا ہمیں ترکی بہت ساری جگہوں پر معاملات بہتر کرنے میں؟ مدد دے رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید مدد ہمیں ایسے دوروں کے بعد ملتی ہے، اور خاص طور پہ اس دورے کے بعد وہ جیو پولیٹیکل تناظر میں جس کا کہ میں نے ابتدائی طور پر اشارہ دیا تھا، وہ اگر دیکھیں تو ترکی واحد ملک ہے جس کے صدر نے 2020 کی اپنی جنرل اسمبلی کی تقریر میں کشمیر کے بارے میں ذکر کیا، اور بڑے اسٹرانگ طریقے سے ذکر کیا کہ کشمیر میں ان کی حق خود ارادیت کے بارے میں اور وہاں جو ظلم و تعدی ہو رہی ہے اس کے بارے میں۔ تو اسی تناظر میں آپ دیکھیں تو ٹرکی نے ہمیشہ پاکستان کا موقف بھی فلسطین کے بارے میں وہی ہے، ٹرکی کا بھی وہی ہے، کشمیر کے معاملے میں پاکستان کا وہی، ٹرکی کا پاکستان کا ساتھ دیتا ہے وہ ترکی، اور ساتھ میں افغانستان میں تو افغانستان پاکستان ٹرکی ایک ٹرائیو سبمٹ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا، اور ایک نہیں اس کے چند سیشن ہوئے تھے، اس پہ پاکستان کا ہاتھ پکڑا تھا اور پاکستان کے ساتھ دیا تھا ٹرکی نے، جس میں کہ افغانستان کا اس کا انٹرسٹ نظر جو آتا ہے وہ ہمارے مفاد میں ہے۔ تو ٹرکی اس وقت کافی جیو پولیٹیکل تناظر میں اہم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو یوکرین اور رشیا کے ساتھ ٹرکی کی انگیجمنٹ ہے تاکہ وہ میڈیٹ کرا سکے، قطر سعودی عرب میں کافی کام کیا ٹرکی نے اور اس نے میڈیٹ کرایا، آرمینیا اور آذربائیجان میں کافی کرایا، اب جو 10 سال کے بعد دوبارہ اسرائیل کے ساتھ اپنے جو راہ و رسم برقرار کیے ہیں وہ بھی ایک ان کے جیو اکنامک اور جیو پولیٹیکل تناظر میں ہے۔ تو ٹرکی اس وقت ایک اچھا پلیئر ہے جو کہ ورلڈ میں کشمیر کی اگر ذکر کرتا ہے تو وہ، اور دوسرا اس سے ہٹ کر ترکی اور پاکستان دو واحد ملک ہیں جو کہ سب سے زیادہ مسلم رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، حالانکہ او آئی سی اس بارے میں بنی ہوئی ہے، او آئی سی کے چارٹر ہے جس میں کہ ان کو ایک جمیل صاحب آپ ہیں لائن پہ ہمارے ساتھ؟ جمیل صاحب سے جو ہم بات کر رہے ہیں، جمیل صاحب میرے خیال میں ہیں واپس ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ۔ جمیل صاحب آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی لاؤڈ اینڈ کلیئر، بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ آپ کے شاید سگنلز کا کچھ ایشو آ رہا تھا، ہم آپ کو سن نہیں پائے تھے، پلیز آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرکی ایک بڑا پلیئر ہے جیو پولیٹیکل تناظر میں، اور اس کی بات آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ٹرکی کی بات سنی جائے گی، بہت زیادہ سنی جائے گی، کیونکہ ٹرکی پچھلے دنوں میڈیشن جو کراتا رہا ہے مختلف ممالک میں اس خطے میں، اس کی وجہ سے بھی اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اور ٹرکی دیکھیں وہ ان اینی کیس نیٹو کا ممبر ہے، اور جب ہمارا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جو ٹرکی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ نیٹو کے چارٹر 27 کے تحت وہ بھی چیز آ جاتی ہے۔ تو ایک بڑے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان ٹرکی کی ہم آہنگی اس میں ورلڈ جو دنیا کے منظرنامے پر اس میں ہمیں کافی ہم اس کے ترکی کے اور ترکی ہمارے معاونت کار بن سکتا ہے، جو کہ بن رہا ہے جس طرح کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ابھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو بڑا بہترین ہو گیا، اور یقیناً وزیر اعظم کے اس وزٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ چیزیں جہاں پر کہیں نہ کہیں اگر کچھ پرابلمس تھے، جیسے کہ ویزا پالیسی کو لے کر کل ہم نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی سے جب وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب و غریب چیزیں ان کے سامنے آئے ہیں ویزا پالیسی کو لے کر، تو وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، انہوں نے پرومس بھی کیا ہے۔ اچھا اس سے تو چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہوں گی، لیکن سر جمیل صاحب ذرا یہ فرما دیجیے گا عوامی سطح پر اگر ہم بات کر لیں، دیکھیں نا جب دو ممالک کے درمیان کچھ ایسے ایشوز پہ بات ہو رہی ہوتی ہے جو انٹرنیشنل افیئرز ہوتے ہیں، اہم ہوتے ہیں، جیسے کہ یوکرین ہے، رشیا ہے، کشمیر ہے، فلسطین ہے، افغانستان ہے، یہ تو چلیں لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ بین الاقوامی مسائل ہیں، عالمی امور ہیں، ان کو سلجھانے میں، معاملات کو بہتر کرنے میں کون سا ملک ہمارا کتنا ساتھ دے سکتا ہے۔ پھر ہم جب بات کرتے ہیں جی انفراسٹرکچر کو لے کر، جب ہم بات کرتے ہیں معیشت کو لے کر، تو یہ بھی ہمارے عوام جانتے ہیں کہ اگر کسی ایک ملک سے معاہدہ ہو رہا ہوگا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑا وقت لگتا ہے اس کو عام آدمی تک پہنچنے کے لیے، لیکن ایک چیز جس سے فوری طور پر بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ ہے تعلیم کے سیکٹر میں۔ آپ چونکہ یو اے ای میں بہت زیادہ رہے ہیں، وہاں کے نظام تعلیم کو آپ سمجھتے ہیں، وہاں جب پاکستانی بہت سارے اپنے بچے لے کر جاتے ہیں ان کی تعلیم میں کیا مسائل آتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن میں ابھی بات کرنا چاہوں گی جمیل صاحب خاص طور پر آپ سے جو پاکستان کے اندر بہت سارے اسکولز موجود ہیں،
پچھلے دنوں ہم سب نے بڑا ایک ایشو فیس کیا تھا اور وہ تھا ایک نصاب کو لے کر، جس پر بہت سارے پیرنٹس راضی تھے، بہت سارے پیرنٹس راضی نہیں تھے، لیکن حکومت کی جانب سے اس کو لاگو کر دیا گیا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پیرنٹس، امی میں سے اگر میری اپنی بات کر لیں تو میری بھی یہ خواہش ہوگی کہ میرا بچہ جو ہے وہ پاک ترک اسکول کے اندر پڑھ رہا ہو۔ تو تعلیم کے اندر ہم کس طرح سے مدد لے سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن آئیڈیاز پہ کام کیا جانا چاہیے حکومت کی جانب سے ترکی کے ساتھ مل کے؟ سر نہیں، ٹرکی کے ساتھ مل کر ہم کیا جائے تو جو اگر ہائی ریٹنگ کی یونیورسٹیز ہیں جو دنیا کے پہلے 500 میں آتی ہیں، اس میں ٹرکی ہم سے بہت آگے ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو وی کین آلویز ہیو ایکسچینج پروگرام، اور وہ ایکسچینج پروگرام اس لیے بھی زیادہ ہمارے لیے سود مند اور زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ہمارے ٹرکی، اور دنیا میں ترکی واحد ملک ہے کہ وہاں جو ترکی کے لوگ ہیں وہ پاکستان سے ان کی محبت ان کے دلوں میں ہے۔ آپ چاہے وہ ترکی کے لوگ پاکستان آئیں یا پاکستان کے لوگ ترکی جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک فطری محبت نظر آتی ہے۔ تو جب اس کو آپ مختلف شعبہ جات میں اگر جاتے ہیں ہمارے لوگ، جیسے آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جو ہائی ریٹنگ فرسٹ 500 یونیورسٹیز ہیں اس میں پاکستان کی تو 2-3 ہیں، لیکن وہاں ٹرکی میں کہیں زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ہماری تعلیم میں ایکسچینج کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ ریسرچ میں ہم دونوں مل کے کافی کر سکتے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز اپنی ریسرچ پروجیکٹس کمبائنڈ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ ریسرچ، جیسے آخان یونیورسٹی ہے، آخان یونیورسٹی کولیبریٹ کرتی ہے دنیا کی مختلف یونیورسٹیز سے، اور پھر ریسرچ میں جوائنٹ ریسرچ پیپرز وغیرہ لکھتی ہے اور جوائنٹ ریسرچ کی ایجادات کرتی ہیں۔ تو اسی طرح ٹرکی کے ساتھ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز کر سکتی ہیں۔ تعلیم ان کے اسکولنگ سسٹم میں بھی اگر دیکھا جائے، آپ نے ون نصاب کی بات کی، پاکستان میں 18th امینڈمنٹ کے بعد، اور پاکستان کیونکہ اس میں مختلف ثقافت اور مختلف زبان کے لوگ بستے ہیں اور رہتے ہیں، تو وہاں ہم نے میں یونائٹڈ نیشنز میں بھی رہا ہوں، مختلف ممالک میں وہ مختلف علاقوں کی نوعیت اور حیثیت اور حساسیت کو دیکھتے ہوئے نصاب میں کو تبدیل کرتے ہیں، نصاب میں لے کے آتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز ہو، تو لہٰذا اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا۔ لیکن آپ نے ٹرکی کے حوالے سے بات کیا ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً دونوں ممالک ایک دوسرے سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور پاکستان سارے شعبے ہیں جن میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، صحت کا میدان بھی اس میں شامل ہے، اور بہت سارے معاہدے جو ہیں وہ بھی سائن کیے گئے ہیں یہاں وزیر اعظم کے اس دورے کے دوران۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے تجزیے کے لیے سر، آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر جمیل سے ہم بات کر رہے تھے، سابق سفیر رہے ہیں پاکستان کے لیے UAE کے اندر، اور ہم سے بات کر رہے تھے جی PM کے ٹرکی وزٹ کو لے کر۔ پروگرام میں اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں بات کرنی ہے بر اعظم شمالی امریکہ کی، جہاں کینیڈا میں اسلحہ رکھنے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پابندی جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پابندی کا اعلان کیوں کیا گیا؟ پابندی کا اعلان اس لیے کیا گیا کیونکہ کینیڈین گورنمنٹ کو یہ دکھائی دے رہا تھا کہ امریکہ کے اندر کتنا بچے جو ہیں خاص طور پر ان کا نشانہ بن رہے ہیں اس گن کلچر کی وجہ سے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو جو ہیں یہاں کے، انہوں نے واضح کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے قانون سازی کی جا رہی ہے، اور اس قانون سازی کے تحت ملک میں کہیں بھی ہینڈ گن خریدنے، بیچنے، منتقل کرنے یا درآمد کرنے پر بالکل پابندی لگا دی جائے گی۔ ناظرین، ایک طرف جہاں امریکہ میں اسکولز پر ہونے والے حملے جو ہیں، بڑھتے ہوئے حملے جو ہیں، ان کے بعد کینیڈا میں اصلاحات کی جا رہی ہیں، وہیں امریکہ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گن وائلنس کے حوالے سے ابھی تک کوئی واضح قانون سازی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ اچھا، یہ جو امریکہ کا گن وائلنس ہے، اس کے حوالے سے صدر جو بائیڈن اسلحے کے قوانین میں تبدیلی پر زور تو دیتے رہے ہیں، لیکن اسلحے پر پابندی کے لیے کی جانے والی قانون سازی کا جو بل ہے وہ کانگریس سے منظور کروانے میں مسلسل ناکام رہے ہیں۔ امریکی ڈیموکریٹس کی جانب سے ایک بار پھر اسلحے قوانین سامنے آ رہے ہیں۔ نیو یارک کے گورنر نے 21 سال سے کم عمر افراد پر اسلحہ خریدنے پر پابندی کی سمری تیار کی ہے، جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیلیفورنیا کے گورنر نے اسلحہ قوانین سخت کرنے اور اسلحہ بنانے والی کمپنیز پر مقدمات درج کرنے کے قوانین بنانے کی بھی تیاری پکڑ رکھی ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ کیوں کچھ اسٹیٹس کے اندر بالکل ڈفرینٹ ایک چیز چل رہی ہے؟ امریکہ میں لوگ جو ہیں وہ یکجا نہیں ہو پا رہے ہیں، ایک چیز کے اوپر متحد نہیں ہو پا رہے ہیں، اور کیوں کینیڈا میں حکومت جو ہے اسلحہ پر پابندی کے لیے سخت قوانین متعارف کرانے جا رہی ہے، لیکن جو بائیڈن انتظامیہ اس میں ابھی تک ہمیں مسلسل ناکام دکھائی دے رہی ہے، دعووں کے باوجود جو انہوں نے الیکشن مہم کے اندر کیے تھے۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، ڈیٹیلڈ پیکیج ہے، آپ کو دکھائیں گے۔
کینیڈا میں نئی قانون سازی کے تحت ہینڈ گن کی درآمد اور خرید و فروخت پر پابندی ہوگی۔ کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے یہ اعلان امریکہ کے ایک اسکول میں اندھا دھند فائرنگ کے واقعے کے بعد سامنے آیا ہے۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہم کینیڈا میں ہینڈ گنوں کی تعداد کو محدود کر رہے ہیں۔ کہیں بھی ہینڈ گن خریدنا، بیچنا، منتقل کرنا یا درآمد کرنا غیر قانونی ہوگا۔ We're introducing legislation to implement a national freeze on handgun ownership. What this means is that it will no longer be possible to buy, sell, transfer, or import handguns anywhere in Canada. گھریلو تشدد میں ملوث شہریوں سے اسلحہ رکھنے کا لائسنس واپس لے لیا جائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق کینیڈا پہلی ہی 1500 قسم کے فوجی طرز کے آتشی اسلحے پر پابندی لگانے اور انہیں رواں سال کے آخر تک شہریوں سے واپسی کے لیے ایک پروگرام شروع کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے، جبکہ رائفل میگزین رکھنے والوں پر گولیوں کے 5 سے زائد راؤنڈ رکھنے پر پابندی لگائی جائے گی۔ یہ بل بڑی صلاحیت والے میگزین کی فروخت اور منتقلی پر پابندی لگائے گا۔ نئے اقدامات کینیڈا کے پارلیمنٹ میں جلد منظور ہونے کا امکان ہے، کیونکہ حکومت اور بائیں بازو کی اپوزیشن پارٹی دونوں گن اصلاحات پر ایک پیج پر ہیں اور بل پاس ہونے کے لیے ووٹ کافی ہیں۔ جسٹن ٹروڈو کے مطابق شوٹنگ کے مقابلوں اور شکار کے لیے آتشی اسلحے کے استعمال کے علاوہ کینیڈا میں کسی بھی شخص کو اس کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کو بغیر خوف کے مارکیٹس، اسکول یا اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ انہوں نے توقع بھی کی کہ ہینڈ گنوں کی افزائش روکنے کے قواعد و ضوابط رواں سال موسم خزاں میں نافذ کر دیے جائیں گے۔ ان کے بقول شہریوں کو بھی ایسا کرنے سے روکا جائے گا۔ دوسری جانب کینیڈا کے برعکس امریکی ریاست ٹیکساس میں ایلیمنٹری اسکول میں شوٹنگ کے واقعے میں 19 بچوں سمیت 21 افراد کی ہلاکت کے بعد ایک بار پھر اسلحہ رکھنے سے متعلق قوانین زیر بحث ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے اس حملے کے بعد اسلحہ رکھنے کے حق کے حامی گن لابی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسلحے کے قوانین میں تبدیلی پر زور دیا تھا۔ حالیہ واقعے کے بعد ڈیموکریٹس پارٹی کی نمائندگی والی کئی امریکی ریاستیں خود اسلحے کے قوانین پر قدم اٹھانے جا رہی ہیں۔ امریکی ڈیموکریٹس کی جانب سے ایک بار پھر اسلحے قوانین سامنے آ رہے ہیں۔ نیو یارک کے گورنر نے 21 سال سے کم عمر افراد پر اسلحہ خریدنے پر پابندی کی سمری تیار کی ہے، جبکہ کیلیفورنیا کے گورنر نے اسلحہ قوانین سخت کرنے کے لیے نیا بل لا رہے ہیں۔ بل کے مطابق 18 سال سے کم عمر افراد کو اسلحے کی تشہیر پر پابندی سمیت اسلحہ بنانے والی کمپنیوں پر مقدمات درج کرنے کے قوانین بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن وفاقی سطح پر اسلحے کے قوانین پر جلد کوئی پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ امریکہ میں آزاد خیال طبقہ اسلحے تک رسائی کو گن وائلنس کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ لبرل حلقے اور ڈیموکریٹ پارٹی اسلحہ کی فروخت کے حدود متعین کرنے کے حامی ہیں۔ ان کے نزدیک اسلحہ خریدنے والے کا پس منظر، عمر اور فروخت کے لیے اسلحہ کی درجہ بندی کی حدود متعین کرنا ضروری ہے، جسے وہ گن کنٹرول کہتے ہیں۔ لیکن روایت پسند اور ریپبلکن پارٹی کا موقف ہے کہ اسلحے کے باعث ہونے والے تشدد کی وجہ اسلحہ نہیں بلکہ انسانی رویے، نفسیاتی مسائل آگاہی اور تربیت کی کمی ہے۔ وہ ویڈیو گیمز اور فلموں وغیرہ کو گن وائلنس کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ پروگرام میں اب برطانوی شاہی خاندان سے خبر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کے تخت پر 70 سال مکمل ہونے کے جشن کی تیاریاں جاری ہیں۔ الزبتھ دوم کے 70 سال سے برطانیہ پر راج کرنے کے سلسلے میں 2 سے 5 جون تک برطانیہ میں چھٹیاں ہوں گی اور ملک گیر تقریبات منائی جائیں گی۔ برطانیہ میں پلاٹینم جوبلی کا جشن 4 روز تک جاری رہنے کے بعد اتوار کو لانگ ویکینڈ کے ساتھ اختتام کو پہنچے گا۔ برطانیہ اور دولت مشترکہ سے 10,000 سے زائد شائقین ان رنگا رنگ پروگرامز کی تیاری میں شامل ہو رہے ہیں، جبکہ یہ جو تمام تقریبات ہیں یہ براہ راست بھی نشر کی جائیں گی، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ انہیں دنیا بھر میں تقریباً 1 بلین انسان دیکھیں گے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم طویل عرصے تک تخت پر براجمان رہنے والی دنیا کی تیسری شاہی شخصیت ہیں۔ رواں سال ملکہ اپنی طبیعت کی ناسازی کے باعث زیادہ تر تقریبات میں ورچوئل طور پر ہی موجود رہی ہیں، لیکن بکنگھم پیلس میں 70 سال مکمل ہونے کے جشن کی تقریبات میں ملکہ کی شرکت کی امید کی جا رہی ہے۔ ملکہ برطانیہ کی پلاٹینم جوبلی پر مزید کیا کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس پر ایک رپورٹ دیکھیے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی برطانوی شاہی تخت پر 70 سال مکمل ہونے کی خوشی میں ملک گیر تقریبات کی تیاریاں جاری ہیں۔ ملک میں 2 جون سے 4 روز تک شاہی تقریبات جاری رہیں گی
برطانیہ اور دولت مشترکہ سے 10,000 سے زائد شائقین ان رنگا رنگ پروگراموں کی تیاری میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ تقریبات براہ راست بھی نشر کی جائیں گی اور عالمی میڈیا کے مطابق انہیں دنیا بھر میں قریب 1 بلین انسان دیکھیں گے۔ تقریب کا آغاز ایک فوجی شو سے کیا جائے گا جو کارنیول میوزک کے ساتھ جلوس کی شکل میں بکنگھم پیلس کی طرف بڑھے گا۔ اس دوران میوزک فیسٹیول میں شریک آرٹسٹ برطانوی بادشاہت کے مختلف ادوار کی عکاسی کرتے اور اپنے اپنے طریقے سے کہانیاں سناتے قافلے کو بکنگھم پیلس کی طرف بڑھاتے رہیں گے۔ یہ قافلہ قریب 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جب بکنگھم پیلس پہنچے گا تو وہاں پر موجود ہجوم ملکہ کی حفاظت کے لیے مل کر گیت گائے گا۔ کئی معروف گلوکار بھی پلاٹینیم جوبلی کی ان تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر ملٹری پریڈ کا بھی انعقاد کیا جائے گا اور 70 سے زائد طیارے 6 منٹ تک بکنگھم پیلس کے ارد گرد فلائی پاسٹ کریں گے۔ 4 دن تک جاری رہنے والی تقاریب میں شاہی خاندان کی جانب سے تھینکس گوئنگ کی تقریب، کنسرٹ اور مقابلے بھی منعقد کیے جائیں گے۔ ملکہ برطانیہ کے شاہی تخت پر 70 سال تک حکمرانی کرنے والی پہلی شاہی شخصیت ہیں، جبکہ 6 دن پہلے وہ دنیا میں سب سے طویل عرصے تک تخت پر رہنے والی تیسری شاہی شخصیت بن چکی ہیں۔ 70 سالہ جشن کے موقع پر عوامی تقریبات کے علاوہ کمیونٹی سرگرمیاں بھی شامل ہوں گی، جبکہ ملکہ کی 70 سالہ خدمات پر غور بھی کیا جائے گا۔ برطانیہ کی ڈپارٹمنٹ فار ڈیجیٹل کلچر، میڈیا اینڈ سپورٹ کے مطابق برطانیہ کے 4 ممالک میں پلاٹینیم جوبلی کی خوشی میں اس ہفتے کے آخر میں 70,000 سے زیادہ بگ جوبلی لنچز کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 1 کروڑ افراد اپنے پڑوسیوں اور خاندان کے ساتھ یہ خوشی منائیں گے۔ شاہی تقریبات کی شروعات سے چند دن قبل شاہی ٹیکسال کی جانب سے 8.5 انچ قطر کا سونے کا سکہ تیار کیا گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق یہ سکہ برطانیہ کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا سکہ ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ برطانیہ کی تخت پر براجمان ہونے کی 70 سال مکمل ہونے کی خوشی میں گزشتہ ماہ ملکہ برطانیہ کی 96 سالگرہ منائی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کی اچانک موت کے بعد 25 برس کی عمر میں اقتدار سنبھالا تھا اور گزشتہ 70 سال سے تخت سنبھالے ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال اپنے شوہر کی انتقال کے بعد اور صحت کے مسائل کی بنا پر ملکہ الزبتھ کئی عوامی ذمہ داریوں سے رواں بر سبکدوش ہو چکی ہیں، لیکن پلاٹینیم جوبلی پر ملکہ برطانیہ کو شاہی تقریبات میں دیکھے جانے کی امید کی جا رہی ہے۔ اور اب براعظم افریقہ کا رخ کر رہے ہیں، جہاں چارٹ سے خبر یہ ہے کہ سونے کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کے درمیان بہت زبردست جھڑپیں ہوئی ہیں اور ان جھڑپوں کے اندر تقریباً 100 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جھڑپیں لیبیا کی سرحد کے قریب واقع کوری بوگودی نامی علاقے میں ہوئی ہیں۔ اس علاقے میں ہم آپ کو بتائیں ناظرین کہ سونے کی کانوں میں غیر سرکاری طور پر کان کنی کی جاتی ہے۔ چاڈ کی حکومت نے متاثرہ علاقے میں کان کنی کے تمام غیر سرکاری منصوبوں کو معطل کر دیا ہے اور تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے۔ کان کنوں میں جھگڑا کیوں ہوا، کب ہوا اور یہاں کان کن کب سے سونا تلاش کرنے کے لیے ایسے غیر سرکاری طور پر پہنچتے ہیں، سرکار ان کو کیوں نہیں روک پائی اور پھر یہ جھگڑا اس حد تک کیوں پہنچا کہ اتنے لوگوں کی جان چلی گئی، اس پہ آپ کو ایک پیکج دکھائیں گے۔ افریقی ملک چاڈ میں گزشتہ ہفتے ملک کے شمال میں سونے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں میں خونی تصادم 100 زندگیاں نگل گیا۔ چاڈ کے وزیر دفاع داؤد یحییٰ ابراہیم نے بتایا کہ یہ ہلاکت خیز جھڑپیں 23 اور 24 مئی کو ملک کے شمالی حصے میں لیبیا کی سرحد کے قریب ہوئیں، جہاں سونے کی کانیں واقع ہیں۔ حقائق معلوم کرنے کے لیے بھیجے جانے والے مشن کی رپورٹ کے مطابق یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ تنازع کیسے شروع ہوا تھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 100 سال قبل اس علاقے میں سونے کی دریافت کے بعد مختلف علاقوں سے کان کنوں نے کوری بگودی میں آنا شروع کر دیا تھا۔ بعض اوقات سونا تلاش کرنے والوں کے درمیان تنازع بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چاڈ کے وزیر مواصلات نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ یہ جھڑپیں لیبیا سے سرحد عبور کر کے آنے والے عربوں اور مشرقی چاڈ سے تعلق رکھنے والے تاما برادری کے درمیان ہوئی تھیں۔ چاڈ کے حکام نے افسوسناک واقعے کے بعد کان کنی کی غیر منظم کاروائیاں معطل کر دی ہیں اور لوگوں کو کان کنی کے علاقے سے نکال دیا گیا۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق چاڈ میں دہشت گردی اور باغی گروپوں کے خلاف لڑائیوں کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تشدد پسند مسلح گروہ
चाड के साबिक मरहूम सदर इदरीस डीबी के बेटे की ज़ेरे क़यादत काम करने वाली अबूरी हुकूमत को गिराने की धमकी देते रहते हैं। ऐसा कोई इशारा नहीं मिला जिससे ये जाहिर होता हो कि कानकनी के इलाके में होने वाले हालिया तशद्दुद में किसी दहशतगर्द ग्रुप या जराइम पेशा गिरोहों ने कोई किरदार अदा किया हो। अब यूरोप का रुख कर रहे हैं, जहां बरतानिया में एक जानिब तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है तो वहीं इस तरक्की याफ्ता मुल्क में भी बिजली के बहरान के साए मंडलाते दिखाई देते हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खबरदार ये किया गया है कि अगर रूस यूरोपीय यूनियन को गैस की मज़ीद सप्लाई बंद कर देता है तो गैस के सनती इस्तेमाल पर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। बरतानिया में गैस के बाद अब बिजली के बहरान के खतरात मुड़लाने लगे। बरतानवी खबर रसां की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल सर्दियों के दौरान 60 लाख बरतानवी शहरियों को एक माह के लिए सुबह और शाम लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमती तर्जमान के मुताबिक अगर रूस यूरोपीय यूनियन को गैस की मजीद सप्लाई बंद कर देता है तो ऐसी सूरत हाल पेश आ सकती है। हम हर तरह की मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सप्लाई चेन मुतासर होने से गैस की किल्लत पैदा होती है तो बरतानिया में गैस के सनती इस्तेमाल पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जिनमें बिजली के वो पावर स्टेशन भी शामिल हैं जो गैस से चलते हैं। अगर ये सप्लाई रुक जाती है तो रवां साल सर्दियों के दौरान बरतानिया की 60 लाख आबादी को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार, तवानाई और सनअती हिकमत अमली के महकमा के तर्जमान ने न्यूज एजेंसी को बताया कि बरतानिया को गैस या बिजली की फराहमी में कोई मसला नहीं है और हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल एतमाद और मजबूत तवानाई के निजामों में से एक मौजूद है। तर्जमान के मुताबिक यूरोप के बरक्स बरतानिया रूसी तवानाई की दरामदात पर मुनहसिर नहीं है, लेकिन हुकूमत किसी भी तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहती है। यही वजह है कि आने वाली सर्दियों में इजाफी बैकअप बिजली फराहम करने के लिए कोयले से चलने वाले पावर स्टेशंस को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बरतानिया में 2% बिजली कोयले के इस्तेमाल से पैदा की जाती है और हुकूमत का आज़्म रहा है कि 2024 तक कोयले से बिजली के इस्तेमाल को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मौसम सरमा में बिजली के बहरान से बचने के लिए जिन बाकी मांदा कोयले के स्टेशंस को रवां साल सितंबर बंद करने की तैयारियां थीं, वो अभी रोक दी गई हैं। रिपोर्ट आपने देखी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।